बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान एक बार फिर गुफ्तार चैनल में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि इनका फलाई काम इनसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये DW, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉयचे वेले के नाम से एक टेलीविज़न चैनल भी है, रेडियो स्टेशन भी है जो जर्मन से चलता है। ये वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे, पाकिस्तान के लिए बोलते भी रहे। उर्दू सर्विस जब 1987, वैसे तो 1964 में ही वहाँ से शुरू हो गई थी, मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल 1964 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने 1987 से वहाँ से उन्होंने ऑनलाइन टेलीविज़न के प्रोग्राम भी किए उर्दू सर्विस में, उर्दू को जर्मन में प्रमोट भी किया। और जो मेरे हाथ में इस वक्त आप ये किताब देख रहे हैं, मिले जो कहकशां में, तो आज से यूँ समझे कि कहकशां में ये हमें मिले हैं, हमारे हाथ लगे हैं, तो हमने कहा चले जी इनसे ज़रा बात हो जाए। और अमजद साहब, इनका नाम पूरा नाम है राय अमजद अली। तो अमजद साहब, कैसे ख्याल आया इतने पसमानदा इलाके से रहने वाले उकाड़ा के गांव में, और जर्मनी का सफ़र आप कैसे गए, और ये क्या, इसके पीछे क्या कहानी है? ताल्लुक़ तो मेरा गांव से ही है। ज़िला उकाड़ा का गांव है, छोटा सा, दरिया रावी के बाएं किनारे पर, ठट्टा गुलाम का धीरो का। लेकिन ये है कि बचपन से जो स्कूलिंग मेरी हुई और फिर जो कॉलेज लेवल तक तालीम थी वो मेरी हुई लाहौर ही में। यहाँ पर वालिद साहब जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक, तो इसलिए बचपन से हम यहीं पे थे। ठीक। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की, और उसके बाद फिर मैं जर्मनी चला गया। वहाँ पर जाकर मैंने मैस कम्युनिकेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया 3 साल का। और उसके बाद फिर मेरे रवाबित जो, क्योंकि मैं जर्नलिज़म तो यहाँ पर लाहौर में रहते हुए भी करता था। मेरा एक कॉलम जो है रेडियो नामा के नाम से, वो नवाए वक्त में शाया होता था उस दौर में, जब मैं कि अभी कॉलेज में चल रहा था, जा रहा था। और दूसरा ये कि उसी दौर में रेडियो के साथ भी ताल्लुक़ था। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में जाकर अपने मुख्तलिफ, कभी अफसाना पढ़ दिया, कभी कोई अपना गज़ल पढ़ दी, तो ये राब्ता रेडियो से भी था। तो इसी वो आप अपनी पढ़ते थे? जी, मैं तो मतलब कभी कभी थोड़ी बहुत सुनेंगे आपसे कुछ। अच्छा, 1990 में इस किताब के आखिर में लिखा है कि आप अपने असातिज़ा डॉक्टर सीनता सिलर और डॉक्टर जो है नॉर्बर्ट पिंच के साथ अपने गांव में आया, आपने उनको इनवाइट किया, और तो उन्होंने आपकी जो गांव की हालात की पसमानदगी देखी, वहाँ पे गुर्बत देखी, वहाँ पे ख़वातीन को देखा, और उसके बाद जो उन्होंने मिलकर जो आपने उस गांव में एक फलाई काम शुरू किया, जिसका मैं कहूँगा कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो आपसे ये है कि ये जज्बा उन्होंने आपको दिलाया या कैसे आया? और दूसरा मेरा क्वेश्चन क्रिटिकल है ज़रा, ये सारी चीज़ें हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को क्यों नज़र आती? ऐसा है कि जब मैं जर्मनी गया तो वहाँ पर यह है कि लंबी लंबी क्लासें होती थी हमारी। डॉक्टर सेंता सिलर के साथ डिज़ाइन की क्लासें होती थी, उसमें जो है लैटिन और रोमन जो कैलीग्राफी है उसकी क्लासें होती थी, तो वो काफ़ी लंबी क्लासें होती थी। तो उसमें यह है कि हाथ चलता रहता था, आंखें जो हैं वो कागज़ पर मरकूज़ रहती थी, लेकिन यह है कि साथ साथ बातें जो हैं वो मैं और डॉक्टर सेंता सिलर और डॉक्टर नॉर्बर्ट पिंच भी जो है वो पाकिस्तान की करते रहते थे। डॉक्टर सेंता सिलर असल में 60s के मिड में अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आई थी कुछ अरसे के लिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन जो है इसकी बुनियाद तब डाली गई थी, तो इसी सिलसिले में वो लोग यहाँ आए थे, तो इसलिए उनको भी पाकिस्तान बहुत याद आता था। और मुझे परदेश में रहते हुए तो ज़ाहिर है पाकिस्तान याद आता था, और अपना गांव ख़ास तौर पे याद आता था। तो मैं उनको ये कहता था कि यहाँ मेरी तालीम तो मुकम्मल हो जाएगी, आपका जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पाकिस्तान आएँ, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे गाँव में आएँ। तो 1990 में मैं जर्मनी से DW डॉयचे वेले उर्दू सर्विस में काम करते हुए छुट्टियों पे यहाँ आया हुआ था लाहौर अपने घर में। तो अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने जाकर देखा तो मेरे दोनों टीचर्स। अच्छा, आपको आइडिया नहीं था? नहीं आइडिया था। तो उनको, चूंकि उनके पास फ़ोन नंबर भी था, उनके पास मोबाइल का दौर तो था ही नहीं, उन्होंने सरप्राइज़ दी मुझे। और वो मैंने जाके देखा तो वो दोनों खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि आप हमें बुलाते थे, देख लीजिए हम आ गए, तो अब हमें दिखाएं अपना गाँव। सही। तो मैं उनको फिर लेकर गया यहाँ से, लाहौर से, और उनको मैंने अपना गांव दिखाया। तो
میں ظاہر ہے گاؤں کا باسی ہونے کے ناطے صرف وہاں کی جو خوبصورتی ہے اور جو اچھی چیزیں میں تو انہی کو دیکھتا تھا. صحیح ایسے ہی. اور جو چیزیں انہوں نے دیکھی ایک جرمن کے طور پر, ایک غیر ملکی کے طور پر, وہ پھر شاید وہی دیکھ سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا بچے ہیں یا خواتین ہیں پاؤں میں کچھ نہیں پہنا ہوا, یا کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اتنے اچھے نہیں پہنے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں پہ غربت بھی ہے, یہاں پر صحت کے مسائل بھی ہیں, یہاں پہ تعلیم کے مسائل بھی ہیں, بچوں کے لیے کوئی پراپر اسکول نہیں ہے, اگر کوئی صحت کا مسئلہ ہو جائے تو پراپر کوئی ڈسپینسری یا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا, اور انہوں نے پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہاں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم نے اس سے اگلے برس ایک ڈاکومنٹری بنائی, اس کے لیے پھر ٹیم وہیں سے جرمنی سے ہم لوگ ایک بار پھر آئے. تو امجد's ولیج کے نام سے ایک 40 منٹس کی ڈاکومنٹری بنی, جس کو کہ ہم نے برلن میں ایک سینما ہال میں اس کا افتتاح کیا اور وہاں پہ دکھایا. تو اس سے آہستہ آہستہ فنڈز جنریٹ ہوئے, اور ان فنڈز سے ہم نے ایک تو گاؤں میں اسکول باقاعدہ بنایا, جو کہ اس سے پہلے صرف ایک پیڑ کے نیچے ٹاٹ کے جو ہے نا اس پہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے باقاعدہ ایک اسکول کی بلڈنگ بنائی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر ڈسپینسری شروع کی, اور اس کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر سینتا سلر کی جو بیٹی تھیں ڈاکٹر لیلا سلر, انہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم بس انہی دنوں مکمل کی تھی 92 میں, تو انہوں نے بھی مطلب وہاں پہ ڈسپینسری شروع کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو اس سے پھر اگلے برس ڈاکٹر سینتا سلر خود آئیں, اور انہوں نے گاؤں میں ویمن آرٹ سینٹر ایک قائم کیا 1993 میں 93 میں. اور یہ ہے کہ گاؤں کی جو خواتین اور لڑکیاں پہلے سے دستکاری بناتی تھیں, گڑیاں بناتی تھیں, انہوں نے کہا کہ اسی کو آپ بہتر بنائیں. بالکل اس علاقے میں گیا ہوں, وہاں پہ اگرچہ دیکھا جائے تو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر فیمیل جو ہیں کام کرتی ہے, ہنر بھی ہیں ان کے پاس اور کام کا جذبہ بھی ہیں, تو اسی چیز کو آپ نے بروئے کالا. امجد صاحب میں آپ کی کتاب دیکھ رہا تھا ملو جو کہکشاں میں, تو مجھے لگا کہ آپ کو شعر و ادب سے, اردو ادب سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر بھی کیا, تو یہ کیسے, اور آپ نے اتنے بڑے بڑے کہکشاں کے ستارے جو ہیں ایک جگہ پہ جمع کر دیے ہیں, ان کا اتنا زبردست انٹرویو لیا. تو میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ یہ جب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو اس میں سے سب سے پہلے آپ نے ملکہ ترنم نور جہان کا انٹرویو لیا, لتا منگیشکر کا بھی لیا, اور اس کے ساتھ جو محمد رفیع کا بھی لیا, پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی جو لوگ. تو یہ جو پارٹیشنز کا ہمارے پاس ہوا اور یہ جو ستارے کہکشاں کہتے ہیں ان کو ہم نے سیپریٹ کر دیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جرمنی میں رہتے ہوئے ہم ایک طرح سے ایک نیوٹرل جگہ پر تھے. بالکل. تو ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم ایک جرمن چینل تھے, تو ہم یہ نہیں تھا کہ کوئی پاکستان سے انڈیا رابطہ کر رہا ہے یا کوئی انڈیا سے پاکستان رابطہ کر رہا ہے. تو ہم چونکہ بالکل غیر جانبدار ایک مقام پر تھے اور چینل سے تعلق رکھتے تھے, تو ہمارے پاس ایک بڑا سنہری موقع تھا کہ ہم وہاں پہ رہتے ہوئے بھارت میں جو فنکار تھے, ادیب تھے, شاعر تھے, ان سے بات کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کا جو پاکستان کے مختلف منظرنامہ ہے ثقافتی, اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, تاثرات آپ کے کیا ہیں. اسی طرح ہم پاکستان کے جو ادیب, شاعر, شخصیات ہیں, ان سے جب بات کرتے تھے تو بڑی آسانی کے ساتھ ان سے جو انڈین ہیں شخصیات, ان کے بارے میں بھی پوچھ لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو میں جو وہاں کا طویل ترین دورانیے کا پروگرام تھا DW اردو کا, اس کا نام تھا کہکشاں. تو میرے ذمے وہی پروگرام تھا, اور اس میں میں نے پھر بہت سی درجنوں شخصیات ہیں جو بڑی بڑی, ان کو میں نے ٹیلی فون پر کئی انٹرویوز کیے, کئی وہاں پہ لوگ ہمارے جرمنی آتے تھے تو ان سے بات ہو جاتی تھی. تو پھر جب ابھی کچھ علالت کے بعد میں طویل رخصت پہ جب گیا ڈوچے ویلے سے, تو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ بڑے اچھے انٹرویوز تھے, تو کیوں نہ ان کو کتابی شکل میں سامنے لایا جائے. تو پھر ان شخصیات کی جو آپ السٹریشنز دیکھ رہے ہیں وہ بھی میں نے خود ہی بنائی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس کو ٹرانسکرائب کیا انٹرویوز کو, اور یہ ایک کتاب بن گئی. ابھی سر ملے جو کہکشاں میں, تو یہ جو کہکشاں میں اتنے سے لوگ ملے ہیں, بہت زبردست قسم کے لوگ تھے. اس کہکشاں میں کچھ اور بھی آ رہا ہے, کچھ اور بھی, میرا مطلب ہے کہ کچھ کتابیں آپ کی آ رہی ہیں آنے والے وقت میں؟ یہ انٹرویوز تو جو ہے یہ درجنوں کی تعداد میں تھے جو کہ میں نے کیے. یہ چند شخصیات ایسی تھیں جیسے گلزار ہو گئے, جیسے استاد امجد علی خان سرود نواز تھے, نصرت فتح علی خان تھے, لتا منگیشکر تھیں, ندا فاضلی صاحب تھے, قتیل شفائی, تو نثار بزمی صاحب, ایم اشرف.
تو ان ساری شخصیات کا نا ایک ایسا امتزاج بنتا تھا کہ وہ اس ایک کتاب میں وہ ان کو میں نے مطلب یہاں پہ مکمل کر دیا. لیکن اس کے علاوہ بے شمار شخصیات ہیں، پاکستان کی ادبی شخصیات ہیں جن کے میں نے انٹرویوز، بڑے طویل انٹرویوز کیے. تو شاید یہ ہے کہ عنقریب ملے جو کہکشاں میں نمبر 2 جو ہے اس کا پارٹ 2 آئے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی دونوں ممالک کی جو شخصیات ہیں، اداکار بھی اس میں ہیں، اس میں موسیقار بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، وہ بھی آئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ممتاز مستشرق خاتون جو تھیں، ڈاکٹر این میری شیمل، ان سے میری ذاتی طور پر بھی بہت ملاقاتیں رہیں، اور ان کے بھی میں نے اردو میں بھی اور جرمن زبان میں بھی بڑے طویل انٹرویوز کیے. تو ایک کتاب وہ بھی جو ہے نا وہ تقریباً تیار ہے، تو میں بھی وہ بھی عنقریب بازار میں آ جائے. زبردست. ناظرین، ہم آپ سے ضرور یہ التجا کریں گے اپنے چینل کے حوالے سے کہ امجد صاحب کی کتابیں ضرور پڑھیے، اسپیشل وہ لوگ تو ضرور جن کو ان کہکشاں کے ستاروں سے محبت ہے. تو ناظرین، یہ گفتار چینل کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے لوگوں کا ملکہ ترنم نور جہاں، لتا منگیشکر، نوشاد، رفیع جی اور کندن لال سہگل جیسے، خیام جیسے، مجروح سلطان پوری جیسے لوگوں کا انٹرویو لینے والے آج ہمیں انٹرویو دے رہے. تو ابھی صاحب اینڈ پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کا پروگرام بہت زیادہ ہم لمبا نہیں کر سکتے، آپ کی ایک اور بھی کتاب آ رہی ہے تو آپ اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اور زبردست ہے جی. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل ہی جو جسے کہتے ہیں کہ ادب اور ثقافت کا یہ ہمارے پاس یہی مجموعہ رہ جاتا ہے، اب اور کچھ نہیں رہتا. اردو کے بارے میں میرا آپ سے ایک کوشچن ہے. ہم یہاں پہ جرمن سیکھتے ہیں، جب ہم جرمن میں جاتے ہیں، جرمن میں دیکھا ہے آپ نے ایجوکیشن ساری اردو میں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اردو کو کہیں ہم پیچھے چھوڑ آئیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ تو وہ کتابیں نہیں لکھی جا رہی ہے، اس طرح کے لکھنے والے بھی نہیں آ رہے ہیں. ابھی ایک دور ایسا ابھی ہے، اگر دیکھا جائے تو کچھ اس وقت بہت ہی خوبصورت کتابیں کچھ ادارے ہیں وہ شائع کر رہے ہیں. تو پڑھنے والے بہرحال پڑھتے ہیں، وہ ڈھونڈ کے بھی پڑھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں اور لکھنے والے بھی موجود ہیں. بالکل، ہاں، وہ کتابیں چھپ رہی ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بہرحال ان کو پڑھتے ہیں، لیکن پروموٹ کیا جانا چاہیے اس کو بلا شبہ. اب میں نے کوشچن شاید آپ سے اس لیے کیا، کہتے ہیں کہ جرمن سے آپ آئیں، جرمن بہت اچھی بولتے ہیں، انگلش سے بھی آپ کو اویئرنیس ہے، لیکن کتاب آپ نے آخر آ کر اپنی ہی زبان میں لکھی. تو ناظرین، ہم آپ سے اس آخری سوال کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے گرد و نواح میں اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.